बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज इस वेले सदर गुगेरा पिंड का नाम की है जी राय साहब बहावले वाला उत्थे मौजूद हैं जनाब राय मोहम्मद आजम साहब के दौलत खाने ते जी। मेरे नाल इस वेले मौजूद ने डॉक्टर शेख मोहम्मद अशरफ साहब हैदराबाद सिंध तो तशरीफ लियाए हैं। डॉक्टर साहब जिहड़े आ इन्हां दी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क दे वास्ते, इस मुल्क दी ज़रात वास्ते, खसूसन जिहड़े फल वाले पौधे आ पपीता होर हाई डेंसिटी वाले जिहड़े हैगे आ बागात वगैरह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब पहले ये तो दसो तुसी ये हाई डेंसिटी हुंदी की है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज साहब, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी होती है जी। ये आजकल दुनिया में तमाम ऐसे ममालिक जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पर होती है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है और अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्ट्रा हाई डेंसिटी होती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है, 2RF वैरायटियाँ होती हैं इसमें जी। और थोड़े से रकबे पे ज़्यादा पौधे लगाना। जी। मसलन 1 एकड़ में जिस तरह हम आम लगाते हैं 2RF वैरायटी, सेंसेशन वैरायटी, वो 1 एकड़ में हम 1000 पौधे लगाते हैं और कन्वेंशनल तरीके से आम तौर पर 50 से 60 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। और इसी तरह लेमन है जी। लेमन भी 2RF वैरायटी है, सीडलेस लेमन, वो हम लगाते हैं 400 पौधे 1 एकड़ में। जी। इस तरह अमरूद है, अमरूद हम लगाते हैं 1000 पौधे 1 एकड़ में। जी। इसे हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी कहते हैं। जी। और ये 2RF वैरायटियाँ बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं और फल जो है जी या एवरेज उनके मुकाबले में ज़्यादा देती हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तुसी ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਅੰਬ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੂਦ ਦੱਸਿਆ, ਲੀਮੂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ भी हैगी कोई? जी हाँ, इसमें आड़ू भी लग सकता है हाई डेंसिटी पर। हाँ जी। ग्रेप फ्रूट लग सकता है, मिठा लग सकता है और मौसमी लग सकती है। सिट्रस सारा लग सकता है। सारा लग सकता है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में। जी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण मैनू ज़रा मसला हैगा लीमू ते अमरूद ते गल कर लईए। अगर 1 एकड़ लगाना हो तो कितने पौधे लाने चाहिए हैं? अच्छा, अमरूद जब हम लगाएंगे तो हमने पहले वैरायटी की सिलेक्शन करनी है। हाँ कि ये जी। 2RF वैरायटी है जी। और ये तसल्ली कर लेनी है कि ये आया एक्चुअल 2RF वैरायटी है और वैरायटी कौन सी है। ज़्यादातर इसमें गोला जी और सुराई, जी ये 2 2RF वैरायटियाँ मिलती हैं जी। और इनको लगाना चाहिए। 1000 पौधे अमरूद के लगते हैं अगर हम 5 बाई 5 पे लगाना चाहें। जी। अगर 4 बाई 4 पर हम लगाना चाहें तो 1200 पौधे लगते हैं। अच्छा जी। लेमन है इसी तरह, लेमन हमने 400 पौधे लगाने हैं 1 एकड़ में। वो हम 7 बाई 14 पर लगाते हैं जी। लेमन के। जी। सीडलेस मलेशियन 2RF वैरायटी होती है, वो हम लगाते हैं। उसकी भी तसल्ली होनी चाहिए। जब आप लेमन लगाते हैं, लेमन में ये तसल्ली कर लें कि ये आया 2RF वैरायटी है या नहीं जी। और सीडलेस है कि नहीं। जी। उसकी निशानी ये है लेमन की कि उसके पत्ते इनके पत्तों से ज़रा हटके होंगे, मुख्तलिफ होंगे और 2RF वैरायटी लेमन में कांटे नहीं होते। जिस तरह आम हमारे दूसरी वैरायटीज़ में कांटे होते हैं, हाँ जी। इस तरह इसमें कांटे नहीं होते और इसकी प्रूनिंग और ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है जी। ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੱਸੇ ਆ ਇਹ ਲਗਾ ਲੈ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਵਾਂ, ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸੋ ज़रा। अच्छा, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जितने भी प्लांट्स लगते हैं
ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے اسپیسیفک. جیسے ہم کنونشنل لگاتے ہیں کہ جی ہم نے امرود لگانا ہے تو فروری میں لگانا ہے یا اگست کے بعد لگانا ہے. تو الٹرا ہائی ڈینسٹی میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہوتی. جی آپ سارا سال لگا سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں الٹرا ہائی ڈینسٹی. اور شروع میں اس کی زمین کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کر دینی چاہیے. جی جب آپ زمین کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو کوشش کر کے اس میں روڑی جو ہے وہ 3 سے 4 ٹرک روڑی کے پہلے آپ ملا لیں زمین میں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ابھی ٹائم ہے 6 ماہ 5 ماہ کے بعد میں نے لگانا ہے پلاننگ کر کے, جی تو پہلے آپ سب سے پہلے اس میں گوارا یا جنتر جی ان دونوں کو مکس کر کے آپ اس میں چھٹا کر دیں. چھٹا کرنے کے بعد اس کو ہی کلٹیویٹ کر دیں. اسی میں کلٹیویٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس میں روڑی ڈالیں. جی روڑی ڈال کے 1-2 پانی نکال کے اس کے بعد زمین کو تیار کر کے لیول کر کے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی بیڈ بناتے جائیں. جی اگر لیمن لگانا ہے جی تو 7x14 7 تو 7 جو ہے آپ کا پلانٹ ڈسٹنس ہوگا جی اور رو ٹو رو ڈسٹنس ہوگا 14 فٹ. جی اس کے بعد آپ نے جب یہ پلانٹ شفٹ کرنا ہے زمین میں تو نیچے آپ نے اس میں 1 دن پہلے پلانٹ شفٹ کرنے سے 1 دن پہلے آپ نے ایلیٹ جی نیلا توتھا جی اس کا اسپرے کر دینا ہے. اس کے جو ہم کھڈے نکالیں گے اور کھڈے ہم تقریباً نکالتے ہیں اس کے 1.5 فٹ کے کھڈے نکالتے ہیں. جی اور اس میں آپ نے جو ہے یہ اسپرے کر دینا ہے یا اچھا. کلوروپائریفاس کا اسپرے کر دیں اے، تاکہ دیمک یا وغیرہ کو یا کلورو یا کلوروپائریفاس کا اچھا جی آپ اسپرے کر دیں. اسپرے جی. کرنے کے بعد اس میں مٹی ڈالیں. مٹی کے اوپر جو ہے تھوڑا سا DAP یعنی کہ تقریباً 50 گرام کے جی. قریب آپ DAP ڈال دیں. جی 50 گرام کے قریب آپ اس میں پوٹاش ڈال دیں. جی پوٹاش ڈالنے کے بعد اوپر سے آپ اس کو وہ پلانٹ شفٹ کر دیں. پلانٹ شفٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مٹی سے دبا دیں جی اور پھر اس کے اوپر پانی دینا آپ شروع کریں. جی پانی اس کو پہلا پانی اچھے طریقے سے دیں تاکہ وہ رس جائے اچھے طریقے سے. جی پھر جیسے جیسے ضرورت پڑے پلانٹ کو ہفتے کے بعد 5 دن بعد تو وہ آپ پانی دیتے رہیں. پھر آگے چل کے آپ نے نائٹروفاس جیسی زمین ہے نائٹروفاس تو اس طرح اس میں نائٹروفاس ہی ڈالنی ہے. اگر DAP جیسی زمین ہے تو آپ نے DAP ڈالنی ہے. جی سال میں 6 بوری DAP کی ڈالنی ہے. ہر دوسرے ماہ 1 بوری DAP جی اور ہر دوسرے ماہ آپ نے زنک ڈالنا ہے. اگر آپ کو ETDA زنک مل جاتا ہے اچھا ریفائن کیا ہوا جیسے اینگرو کا آج کل آ رہا ہے لبرل, جی. اگر وہ ملتا ہے تو آپ ہر دوسرے ماہ 1 کلو زنک کا فلڈ کر دیں. 1 کلو پر ایکڑ 1 کلو آپ ڈال دیں. اور میگنیشیم سلفیٹ. جی ڈاکٹر صاحب اذان شروع ہو گئی جی. اچھا, جب ہم پودا شفٹ کرتے ہیں اور فرٹیلائزر دیتے ہیں جی تو فرٹیلائزر کا میں بتا رہا تھا کہ DAP کی سال میں 6 بوریاں جی اور سال میں تقریباً 6 کلو زنک. زنک اگر ETDA ریفائن کیا ہوا اچھا زنک ہو جی وہ ڈالیں گے. جیسے مثلاً اینگرو کمپنی کا آتا ہے لبرل زنک کے نام سے, لبرل زنک دے نام. لبرل زنک کے نام سے آتا ہے. وہ جی. ½ کلو کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے. وہ 1 کلو سال میں 6 مرتبہ ڈالیں یعنی یعنی ہر کہ 2 1 مہینے کلو بعد. ہر 2 ماہ بعد آپ ڈالیں. جی. میگنیشیم سلفیٹ ہے تو میگنیشیم سلفیٹ تقریباً 5 سے 10 کلو ہر 2 ماہ بعد ڈالیں. جی میگنیشیم سلفیٹ کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پودوں میں فوٹوسینتھیسس کا عمل اور اس کے کلوروفل کا عمل تیز کرتا ہے. جی اور زیادہ تر جو زمین میں ڈیزیز ہوتی ہیں ان ڈیزیز کو بھی روکتا ہے اور پھل کو
اچھا کرنے میں اور گروتھ دلانے میں بڑی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ETDA آئرن چلیٹیٹ جو ہو وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ تقریباً 1 کلو 1 ایکڑ میں، یہ میں جتنے بھی ڈوز بتا رہا ہوں یہ ایکڑ کے حساب سے جی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. 1 ایکڑ کے حساب سے. 1 ایکڑ دی 1 سال دی دس جی رہے ہاں، تسی 1 جی ایکڑ کی 1 سال میں اس کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں. جی وہ بھی آپ نے ہر 2 ماہ بعد 1 کلو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. پھر مختلف اسپریز ہیں ٹائم ٹو ٹائم. جی اس پر اتنا زیادہ مرض تو نہیں آتا لیمن پر، جی لیکن پھر بھی ہم نے سال میں 4-5 مرتبہ بائیفینترین اور اپنا تھائفینٹ میتھائل جی اس کا اسپرے کر دینا چاہیے جی تاکہ پودے پر کوئی مرض نہ آئے. جی زیادہ تر ہم اس کا اسپرے اگست ہو گیا، اکتوبر ہو گیا، دسمبر ہو گیا، جنوری فروری ہو گیا، مارچ تک، ان مہینوں کے دوران اس پہ اسپرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لیمن اگر آپ اس کی اچھی پروننگ کریں گے اور ٹیوننگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو 18 ماہ کے اندر جی پھل دینا شروع کر دے گا. جی اور تقریباً ایک پودا 18 ماہ کے بعد آپ کو 8 سے 10 کلو تک ایک پودا فروٹ دے دے گا. اور پھر اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں یہ 1 من سے 1.5 من تک چلا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ تیسرے سال میں جب آئے گا تو تیسرے سال میں آپ کو 2 سے 3 من تک ایک پودا فروٹ دینا شروع کر دے گا لیمن کا. جی اگر آپ امرود لگاتے ہیں جسے ہم گواوا کہتے ہیں جی تو گواوا کو بھی اسی طریقے سے ہی تیار کرنا ہے. اور گواوا آپ کو 1 سال میں 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پھل دینا شروع کر دے گا. پہلے سال آپ کو تقریباً 8 سے 10 کلو یہ بھی پھل دے دے گا. لیکن اس کی پروننگ اور ٹیوننگ وہ بہت ضروری ہے. پروننگ تو ہوئی, ٹیوننگ کی ہوندی جی؟ ٹیوننگ یہ ہوتی ہے کہ جو اندر اس میں آج آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ آپ کو چیزیں باغ میں دکھائی تھی. جی وہ ہم کاٹتے ہیں ٹہنیاں، ہاں جی شوٹس ہوتی ہیں ان کو کاٹتے ہیں، ان کو ٹیوننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پروننگ ہم کہتے ہیں جیسے پودا باہر سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اوپر سے 6 انچ نیچے، جی چوٹی سے 6 انچ نیچے ہم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں پودے کو. ٹھیک تو وہ اس کی ایک گولائی بن جاتی ہے، اس کو ہم پروننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਦਵਾਈ? بائیفینتھرین اور تھائفینٹ میتھائل. ਥਾਇਫਨੇਟ اس ਮਿਥਾਇਲ. میں اتنی کوئی خاص بیماری نہیں آتی. ਦੋਨਾਂ لیکن- ਜੀ امرود اور لیمن ਦਾ؟ امرود میں آتی ہے، وہ امرود ਚ ਆਉਂਦੀ علیحدہ ਹੈ. ہے. ਹਾਂਜੀ لیمن میں مختلف قسم کے فنگس آتے ہیں. جی ان فنگس کو روکنے کے لیے یا کبھی کبھی لیمن کے پتوں کو ایک کیڑا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، جی اس کی روک تھام کے لیے ہم بائیفینتھرین لگاتے ہیں. جی اور پتوں پہ ڈاٹس آ جاتے ہیں جی مختلف وجوہات کی بنا پر، یا پتے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، جی تو اس کے لحاظ سے ہم پھر یہ تھائفینٹ میتھائل کا اسپرے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو. اور یہ تقریباً ہم پریکاشنری کرتے ہیں، پہلے کرتے ہیں تاکہ مرض نہ آئے. جی اور جتنا ہم امرود اپنا لیمن کا خیال رکھیں گے ٹریننگ اور پروننگ کا تو اتنا زیادہ یہ پھل دے گا اور اتنا جلدی پھل دے گا. یہ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? اچھا، لیمن کی پروننگ جو ہے زیادہ تر ہم نومبر میں کرتے ہیں. ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? جی ہاں. ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ. اچھا، اس میں پھل ہوتا ہے، ਜੀ اتنا پھل نہیں ہوتا. جی اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سال کے 9 مہینے لیمن سے پھل اٹھائیں. ਜੀ 3 مہینے جتنا پھل آتا ہے وہ ہم اس کا وہیں گرا دیں. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ? دسمبر جنوری، نومبر دسمبر جنوری، ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ان 3 مہینوں میں ہم پھل، کیونکہ لیمن زیادہ تر ان مہینوں میں
کم ہی چلتا ہے، ٹھیک تو وہ ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم گرا دیں. ٹھیک ہے جی اور لیمن یہ جو ویرائٹی ہے تقریباً اپریل مئی میں نیا پھل اٹھاتی ہے. جی تو ان کے 3 مہینوں کے پچھلے 3 مہینوں کے پھل کاٹنے سے یہ ہو جاتا ہے جو اپریل مئی میں پھل آئے گا وہ زیادہ تعداد میں آئے گا اور بہترین قسم کا پھل آئے گا، کیونکہ جتنی ہم نے خوراک دی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ اسی پھل کو لگے گی، یہ بیچ والا پھل نہیں کھائے گا. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿੰਬੂ ਦਾ 400 ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? نہیں، اس میں ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ਹਾਂਜੀ اور صفائی ہم جو ہاتھ سے کرتے ہیں یا گوڑی والی مشینیں آتی ہیں ان سے کرتے ہیں. ਜੀ کیونکہ جو عمل ہم اس پہ کرتے ہیں پروننگ اور ٹیوننگ کا جی وہ اس کو اتنا بڑھنے نہیں دیتا. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ اگر بڑھ جاتا ہے وہ ایک سائڈ پہ بڑھے گا، جہاں پر پلانٹ ٹو پلانٹ 7 فٹ کا فاصلہ رکھا ہوا ہے ਹਾਂਜੀ اسی سائڈ پہ بڑھے گا، ٹھیک وہ ہے. آپس میں مل جائیں گے. اس کے مل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ਹਾਂਜੀ کیونکہ یہ لیمن زیادہ تر جو ہے اپنے پتوں کے اندر اس فروٹ کو چھپاتا ہے، ਠੀਕ ہے ਜੀ وہ ظاہر نہیں ہوتا. ਜੀ تو اگر آپس میں یہ مل بھی جاتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن 2 سائڈوں سے ہم اس کی پروننگ اور ٹیوننگ مضبوط طریقے سے کرتے ہوئے آئیں گے. ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਹਵਾ। ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜੀ ਹਾਂ। ਜਾਏ. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ کی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں باغات میں جن پہ ویڈیسائڈ نہیں کی جاتی، جی کیونکہ ان کے روٹس کا پرابلم ہوتا ہے. روٹس زیادہ اوپر ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا جو ہے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی کر تو ہم سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں پودا ہمارا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی روٹ اس کی باہر نکلی ہوئی ہو اور وہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہو جائے. جی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پودا تو ختم نہیں ہوتا جی لیکن اس کے تیار ہونے میں پھر دوبارہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. جی پیچھے پہ لیکن جاتا ہے. احتیاط یہ کیا جائے کہ ہم ویڈیسائڈ نہ کریں اور گوڑی کریں تو زیادہ بہتر ہے. ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਿੰਬੂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ اب ਸਾਲ وہ 'ਚ? ڈپینڈ کرتا ہے ਜੀ کہ ہم کتنی گوڑیاں کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں اپریل، مئی، جون، جولائی یہ ہم 3-4 مہینے اس کی کوئی گوڑی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم نے روٹس کو اور پودے کو موئسچر دینا ہوتا ہے. تو اس وقت جو جتنے بھی ویڈس ہوتے ہیں یا غیر ضروری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جی وہ چھاؤں کر کے زمین پر رکھتی ہیں جی اور زمین کو ٹھنڈا رکھتی ہیں. جی اس لیے ان مہینوں میں ہم نہیں کرتے. پھر تقریباً ہر ماہ 2 ماہ کے بعد اگر گوڑی کرتے بھی ہیں تو تقریباً 6 گوڑیاں ہو جاتی ہیں. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ہاں کی جا سکتی ہیں. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਔਰ ਰੰਬਾ ਕਿੰਨਾ گہرا ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? اچھا، گوڑی جو ہوتی ہے وہ 1.5 انچ تک کی ہوتی ہے ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ اور ہم نے اوپر سے ہی اس کا نکالنا ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر لے جانا ہوتا ہے ہاں جی. وہ 1.5 انچ تک. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਗੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? نہیں، پوری کرنی بہتر ہے. ਜੀ اگر آپ نے اس میں ملٹی کراپنگ کرنی ہے جی. تو پوری کی کریں. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ اگر ملٹی کراپنگ نہیں کرنی ਜੀ تو پودوں کے آس پاس میں جتنا بھی گند ہوتا ہے، ਜੀ جتنے بھی ویڈس ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد صاف کیا جائے تاکہ پودا بڑھے آگے. اگر ہم باہر والی گوڑی جو ہے ਜੀ جو پودے سے تھوڑی دور ہے ਜੀ اگر وہ ہم 3 ماہ بعد بھی کر لیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਕਰਾਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ نہیں ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? اچھا، اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کاٹن ہو گئی، میٹ ہو گئی، اگر گنا ہو گیا، ہاں جی. ایسی چیزیں نہ لگائی جائیں. ਗੰਨਾ ਕਣਕ ਕਪਾਹ کپاہ
ऐसी चीज़ें ना मकई लगाएं। मकई लगा सकते हैं इसके अच्छा बीच जी। में। ये है कि उसमें तकरीबन 14 फीट का फासला होता है। जी 14 फीट में हम 3-4 खलिए बनाकर जी उसमें मकई लगा सकते हैं, जी ज्वार लगा सकते हैं, जी और उसके अलावा वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जी टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, जी। ऐसी चीज़ें हम उसमें बुआई कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। अस्सलाम।